बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन, जुम्मा का ये मुबारक दिन एक नई उम्मीद और एक नई शुरुआत का पैगाम लेकर आया है। क्या आप जानते हैं इस दिन की खामोशी में एक ऐसी ताकत छुपी है जो आपकी तकदीर के बंद दरवाजे खोल सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका हर आने वाला लम्हा कामयाबियों से भरपूर हो, आइए आज एक ऐसी तस्बीह करते हैं जो आपके मुकद्दर को रोशन सितारे की तरह चमका देगी। ये कोई आम तस्बीह नहीं बल्कि जुम्मा के खास लम्हात की एक अनमोल तोहफा है, जिसे अगर इशा के बाद दिल की गहराई से पढ़ा जाए तो सुबह की पहली किरण तुलू होने से पहले आपकी तमाम जायज़ मुरादें पूरी हो जाती हैं। और अगर इसे सुबह सादे के वक्त विर्द जुबान किया जाए तो यकीन जानिए सूरज गरूब होने से पहले आपकी ज़िंदगी में खुशियों के रंग भर जाएंगे इंशाअल्लाह। आप इसे फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक मुख्तसर सा लम्हा, एक मिनट की आज़ी और इल्तिजा, और बदले में आपकी पूरी ज़िंदगी का आया ही पलट जाएगी। जिसने भी जुमा के दिन इन कीमती लम्हात में इस खास तस्बीह को अपना विर्द बनाया, उसकी तकदीर ने एक नई करवट ली, क्योंकि ये तस्बीह ख़ास तौर पर जुम्मा के दिन और जुम्मा की रात के लिए एक अनमोल राज है। जिस तरह हफ्ते के तमाम दिनों में जुम्मा का दिन एक ख़ास मुकाम रखता है, इसी तरह ये तस्बीह भी तमाम अस्कार में एक मुनफरिद फजीलत की हामिल है। लेकिन इससे पहले आइए चंद ऐसी बाबरकत सूरतों का विर्द करते हैं जो हमारी दुआ को अर्श तक पहुँचाने का ज़रिया बनेगी। ये सूरतें गरचे मुख्तसर हैं लेकिन ताकत और फजीलत के एतबार से बेमिसाल हैं। इस अमल को जुम्मा से जुम्मा तक की तस्बीह के नाम से याद रखा जाता है और इसके साथ पढ़ी जाने वाली सूरतों की तादाद भी बहुत कम है। और इस तस्बीह को सिर्फ 100 बार पढ़ना है। 100 बार का विर्द अपने अंदर गैबी मदद का एक खजाना रखता है कि जिसे पढ़ने से बंदे के तमाम नेक मकासद फ़ौरन पूरे हो जाते हैं। हर मैदान में कामयाबी से हमकनार होता है। सब कुछ जो बरसों की तमन्ना के बावजूद हासिल ना हो सका, इस तस्बीह की बरकत से फौरी तौर पर मैसर आता है। दर हकीकत ये वो कुंजी है जो आपकी हर दुआ, हर हाजत को अल्लाह की बारगाह में शर्फ़ कबूलियत बख्शती है। यकीन जानिए, जो शख्स इस तस्बीह को अपना लेता है वो कभी भी अल्लाह के फजल, करम, रहमतों से महरूम नहीं रहता। उस पर अल्लाह की रहमत इस तरह नाजिल होती है जैसे मूसलाधार बारिश ज़मीन को सैराब करती है। जुम्मा का दिन अपनी फजीलत के साथ साथ एक ऐसा बाबरकत वक्त है जिसमें की जाने वाली हर नेकी का अजर कई गुना बढ़ा दिया जाता है। आज जुम्मा के इस मुबारक दिन में जो भी अपने दिल की गहराइयों से कुछ मांगना चाहता है, आइए मिलकर अल्लाह के हुजूर दस्ते दुआ बुलंद करें, उसके पाक नामों की तस्बीह करें। ये तस्बीह आपको बेनियाज कर देगी, हर मुश्किल दूर फरमा देगी इंशाअल्लाह। हर परेशानी से निजात मिलेगी। प्यारे बहन भाइयों, जुमा का दिन एक कीमती दिन है, इसको गफलत में मत गुजारिए। आप इसे किसी भी दिन पढ़ सकते हैं, लेकिन आज जुमा की बात कुछ और है। जब भी कोई मुश्किल पेश आए, कोई परेशानी आए, अपने घेरे में ले लिया, गम और दुख ने आपको सताया हुआ है, तो इस तस्बीह का सहारा लें। रात को पढ़ा तो सुबह तक मसाइल का हल नज़र आया, और सुबह को विर्द किया तो मगरिब तक परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। इस तस्बीह को जुम्मा के किसी भी लम्हे पढ़ सकते हैं जब आपको वक्त मिले। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए आज के इस खास बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले जो लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं, आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें ताकि आपका भी इस कार्य खैर में हिस्सा शामिल हो सके। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देखिएगा। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करती रहूँगी इंशाअल्लाह। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने करना क्या है, ये ज़रा ध्यान से और बहुत ज़्यादा संजीदगी से समझिएगा। वीडियो को बगैर स्किप किए देखिएगा। लेकिन इससे पहले आज जुम्मा के बाबरकत दिन के हवाले से खसूसी दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन ज़रूर बोलना है, इंशाअल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। ए मेरे मालिक व मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरे रब होने का वास्ता, तुझे इस बाबरकत महीने का वास्ता, तुझे आज जुम्मतुल मुबारक का वास्ता है। ए मेरे मौला, सबकी दिली तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमा दे। मेरे मौला, जो बेरोज़गार हैं उनको अच्छा रोज़गार अता फरमा, हलाल रोज़गार अता फरमा। ऐसा बाबरकत और पाकीज़ा रिज़्क़ अता फरमा जिसको हासिल करने के बाद हम लोग दोबारा कभी गुमराह ना हों। हम लोगों से 5 वक्त की नमाज न छूटे, हम अपने वालिदैन के गुस्ताख न बने। ऐ मेरे मौला, हमारी ज़बान को दूसरों को फ़ायदा देने वाली बना। जो मेरी बहनें रिश्तों का इंतज़ार में बैठी हैं, तेरे सामने हाथ फैला कर है मेरे मौला, उन सब के लिए बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा।
ایسے بہترین رشتے عطا فرما ان کی زندگی جنت جیسی گزرے، ویسے ہی زندگی ان کے شوہر کی بھی گزرے۔ اے میرے مولا، بالخصوص غزوہ فلسطین کشمیر کے مسلمانوں کی، ایران کے مسلمانوں کی، ملک پاکستان کے مسلمانوں کی اپنے غیب سے مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی ہر دم خیر فرما۔ اے میرے مولا، ان سب کو اپنی پناہ، اپنی زمان میں جگہ عطا فرما اور کفر کو نیست و نابود فرما۔ میرے مولا، ہمیں اور ہمارے ملک پاکستان کو اندرونی بیرونی جنگ کے خطرات سے محفوظ فرما۔ اے میرے مولا، ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ قبول و منظور فرما۔ میں نے جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ آمین، اللہم آمین۔ ایک بار کمنٹس میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والوں، بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ آپ سب لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ والوں پڑھنا اپنے بتائے گئے طریقے ترتیب کے ساتھ ہے۔ جو طریقہ کار آپ کو بتایا جائے گا، جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں، ان کو ترتیب وار ہی پڑھا جاتا ہے۔ میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ چھوٹا وظیفہ لے کر آؤں تاکہ آپ وظیفے کو اچھی طرح پڑھ سکیں، کیونکہ جتنا زیادہ خلوص اور توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے، اللہ والوں کامیابیاں اتنی ہی زیادہ ہوتی ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے ہمارا یہ چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ اس چینل پر آپ کو ایسے طاقتور وظائف ملیں گے انشاءاللہ کہ آپ کی زندگی کو چار چاند لگ جائیں گے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ لیکن شرط کیا ہے، آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل سے جڑنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بہترین وظائف ملتے رہیں۔ وظائف تو بہت سے لوگ بتا رہے ہیں، لیکن اپنے سینے کا راز ہر کوئی نہیں بتاتا۔ اسی لیے آج اس ویڈیو کو توسط میں آپ لوگوں کی دعوت دیتی ہوں، آپ لوگ ہمارے چینل سے جڑ جائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ زیادہ شیئر کریں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ وظائف کتنے زیادہ کرامت ہیں۔ آپ دوسروں کے لیے ثانی پیدا کریں گے، اللہ پاک آپ کے لیے ان سے پہلے ثانی پیدا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہ والو، اس کی ترتیب کو غور سے سمجھیں۔ یہ ایک نہایت ہی آسان تسبیح ہے۔ سب سے پہلے اس کو پڑھنے سے قبل اپنی نیت کو خالص کر لیجئے۔ آپ کا مقصد جو بھی ہو، لیکن وہ شریعت کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ کسی بھی ناجائز خواہش یا ارادے کے ساتھ اس تسبیح کو نہ پڑھیں۔ نیت کے بغیر کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ نہیں پاتا۔ جب آپ نیت کر لیں گے تو آپ کو اس کا ضرور فائدہ پہنچے گا۔ جس طرح بغیر نیت کے نماز، روزہ، حج بھی ادھورا ہے، اسی طرح اس تسبیح کو پڑھتے وقت بھی اللہ کی رضا جوئی کا جذبہ کار فرما ہونا چاہیے۔ اللہ کی رضا کے لیے پڑھ کر پھر اس تسبیح کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنائیں۔ یقین جانیے اس کا واسطہ کبھی رد نہیں ہوتا۔ اس کی برکت سے بندہ جو مانگتا ہے اسے ضرور ملتا ہے۔ معرفت کے دروازے اس پر کھلتے ہیں، اسے ایسی نعمتیں عطا ہوتی ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتی، ایسی عزت ملتی ہے جس میں کبھی زوال نہیں آتا۔ اس لیے اللہ والوں، سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کی تعداد 11 بار ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہو، چاہے وہ مختصر درود پاک ہو یا درود ابراہیمی ہو۔ درود پاک پڑھ کر آپ نے اس تسبیح کا آغاز کرنا ہے۔ ترتیب اور طریقہ کار آپ نے خاص طور پر اپنے ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک ایسا راز پوشیدہ ہے جس کے پڑھنے سے اللہ ہر دعا کو شرف قبولیت بخشتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب بندہ بے بسی کے عالم میں ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے، جب اپنے بیگانے سب چھوڑ جاتے ہیں، کوئی چارہ نظر نہیں آتا، تو اس وقت اگر وہ توجہ دھیان کے ساتھ اس تسبیح کو پڑھے تو اللہ اسے کبھی محروم نہیں فرماتا، بلکہ اس کی ہر مراد پوری کرتا ہے، امن سکون عطا کرتا ہے۔ اللہ والوں، میں نے خود اس تسبیح کو آزمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے میری تمام حاجتیں پوری فرمائی۔ جس کے پاس گھر نہیں وہ گھر کی نیت سے پڑھے، جس کے پاس گاڑی نہیں وہ گاڑی کی نیت سے پڑھے، جس کے پاس اولاد نہیں وہ اولاد کی نیت سے پڑھے، جو قید میں ہے رہائی کی نیت سے پڑھے، جو بیمار ہے شفا کی نیت سے پڑھے، جو کسی بھی دنیاوی مسئلے سے دوچار ہے وہ اپنی حاجت کا تصور کر کے اسے پڑھے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس تسبیح کی برکت سے آپ کی زندگی میں کیسے انقلاب آتا ہے۔ اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ سب سے پہلے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ والوں، اس سے پہلے توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں گے،
لیکن اب عمل کا وظیفہ بتانے کا طریقہ کار بتا رہی ہوں۔ ایک نقطہ، ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ آپ کی ویڈیو سکپ کر کے دیکھنے سے یا کاٹ کر دیکھنے سے عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا یا مس ہو گیا تو اللہ والوں پھر نہ کہنا وظیفے کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ میں آپ سے یہ نہیں کہتی کہ آپ ویڈیو کو بار بار دیکھیں، آپ ویڈیو کو ایک ہی بار دیکھ لیں، مکمل دیکھیں، توجہ کے ساتھ سنیں۔ جو طریقہ کار آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جا رہا ہے اس طریقے پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ملے گا۔ اب ایک بار رسول برکت اور ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد جو آپ نے سورت پڑھنی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی لامحدود رحمت کا ذکر فرمایا ہے، عذاب کا کوئی تذکرہ نہیں کیا، رحمت والی صورت کے ذریعے اللہ سے رحمت کا سوال کرنا ہے۔ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے، کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ذریعے اسے حل فرماتا ہے۔ سب سے پہلے اس رحمت والی صورت کا ورد کیجیے، اس عمل کا آغاز ہو چکا ہے، لہٰذا ویڈیو کو مکمل دیکھیں، توجہ مرکوز رکھیں۔ انشاءاللہ اس کے بے مثال اثر آپ دیکھیں گے، آپ کے مسائل فوری طور پر حل ہوں گے انشاءاللہ۔ کسی انتظار کی ضرورت نہیں، جمعہ سے جمعہ آپ کی زندگی میں انشاءاللہ بہتری ملے گی۔ حضرت ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک رات میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ طیبہ کی گلی سے گزرا۔ اچانک ایک دل نشین آواز سنائی دی۔ ایک صحابی رسول تہجد کی نماز میں سورہ فاتح کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جب انہوں نے سورت مکمل کی تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں کھڑے سنتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا اور فرمایا، قرآن مجید میں جیسی کوئی صورت نازل نہیں ہوئی، اور یہ وہ صورت ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کو آپ نے اس ترتیب سے پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ لفظ آمین اور شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، حرف بحرف آپ نے پڑھنا ہے اور پڑھتے وقت اللہ کی رحمت کا تصور کرنا ہے۔ یہ وہ بابرکت صورت ہے جو قرآن مجید میں دو بار نازل ہوئی، ایک بار مکہ مکرمہ میں، ایک مدینہ طیبہ میں، اس لیے اسے دونوں مقامات کی فضیلت حاصل ہے۔ جو شخص مکہ اور مدینہ کی حاضری کی تمنا رکھتے ہیں وہ اس صورت کو اس ترتیب سے ضرور پڑھیں۔ جب بندہ اس صورت میں لفظ آمین ملا کر پڑھتا ہے تو اللہ چار نوری فرشتوں کو اس کی حفاظت اور مغفرت کی دعا کے لیے مقرر فرما دیتا ہے۔ یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کے الفاظ اٹل ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چار مواقع ایسے ہیں جن پر شیطان چیخیں مار کر رویا کرتا ہے، جن میں سے ایک سورت کا نزول تھا۔ اس کی 7 آیات شیطان کے لیے اتنی بھاری تھی کہ وہ چیخیں مارتا ہوا بھاگتا پھرتا، کبھی ادھر کو جاتا کبھی ادھر کو جاتا، کیونکہ یہ وہ صورت ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 7 جہنم کے دروازے اس بندے کے لیے بند کر دیتا ہے جو اس سے اخلاص محبت سے پڑھتا ہے اور شریعت کے تمام احکامات پر عمل کرتا ہے۔ جو اس صورت کو 11 بار پڑھے، جس طرح آپ نے درود پاک پڑھا تھا، پڑھتے وقت اللہ کی رحمت کا تصور رکھیں، دیکھیں کہ کیسے موسلادھار بارش کی طرح آپ پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ آپ حیران رہ جائیں گے جب اللہ کے خزانے آپ پر کھلیں گے۔ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے میں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ صورت عرش کے نیچے خزانہ ہے، یہ وہاں سے نازل ہوئی ہے، جو اس کو پڑھے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے خزانے عطا فرمائے گا جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اس لیے اس ترتیب اور تعداد کے مطابق اس صورت کو پڑھیں۔ یہ نور ہے، جو نور حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ رحمت والی صورت ہے، اس کا دوسرا نام رحمت ہے اور اسے سورۃ شفا بھی کہتے ہیں۔ یقیناً اس کے کئی نام ہیں، اس کے پڑھنے سے صرف ایک صورت کا ثواب نہیں ملتا بلکہ پورے قرآن مجید تمام آسمانی کتابوں کے برابر ثواب عطا ہوتا ہے۔ جب کسی بندے کو اللہ کی بارگاہ میں اتنا بڑا اجر ملے وہ کتنا خوش نصیب ہوگا، کتنی عظمت اور فضیلت والا ہوگا کہ اسے تمام آسمانی کتابیں پڑھنے کے برابر ثواب ملے۔ تمام حاجتیں کیسے پوری نہیں ہوں گی، اس کی مشکلات کیسے حل نہیں ہوں گی، اس کے تمام معاملات کیسے درست نہیں ہوں گے۔ اس لیے اس ترتیب کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں اور اس کے بعد قرآن مجید کی ایک مختصر سی صورت کا ورد کرنا ہے جس کا ذکر
میں آخر میں کروں گی، لیکن اس سے پہلے ان صورتوں کو پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ ان کی برکت سے آپ کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف فرما دے گا۔ جب گناہ معاف ہو جائیں گے پھر اس تسبیح کو پڑھیں گے تو فوراً غیبی مدد آتی ہے، غیب سے ایک نظام شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کی یہ عظیم صورت اگرچہ مختصر ہے، لیکن اس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ انتہائی کثیر فوائد کی حامل ہے۔ اس کے پڑھنے سے تمام گناہ معاف ہوتے ہیں، بندہ اللہ کی بارگاہ میں مقرب بن جاتا ہے، اللہ اس کے لیے معرفت اور رزق کے غیبی دروازے کھولتا ہے۔ جو اس سے رات کو پڑھے صبح تک حفاظت میں رہتا ہے، جو صبح کو پڑھے وہ رات تک حفاظت میں رہتا ہے۔ اتنی عظمت والی صورت ہے، اگر اسے گھر کے چاروں کونوں میں 10 بار پڑھ لیا جائے تو رزق کے راستے ہمیشہ کے لیے کھل جاتے ہیں۔ بیماری مفلسی کبھی گھر میں قدم نہیں رکھ پاتے، بندہ مخلوق کے خدا میں کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اگر گھر میں نوسط پریشانی بے برکتی ہے، رزق آتا تو ہے لیکن پتہ نہیں کہاں جاتا ہے، تو گھر کے چاروں کونوں میں 10 بار اس صورت کو پڑھیں، انشاءاللہ پھران رہ جائیں گے۔ یہ عمل آپ نے جمعہ کے دن کرنا ہے، اس ترتیب سے پڑھیں، دیکھیں کہ کیسے آپ کے گھر میں خوشحالیاں آتی ہیں، غیب سے رزق کا بندوبست ہوتا ہے۔ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی تھی جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان تھے اور کفار مشرکین نے آپ کو تکلیف پہنچائی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے سورہ مبارکہ کا نزول فرمایا۔ اس کے پڑھنے والا بھوک اور دشمن کے شر سے محفوظ رہتا ہے، عذاب قبر سے بھی اللہ اسے بچاتا ہے، کیونکہ یہ صورت عذاب قبر میں ایک ڈھال ہے، یہ ہر قسم کے جادو، شیاطین، تکالیف کے لیے بہترین حصار ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک روز جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں ہمارے درمیان تھے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اچانک آپ پر ایک قسم کی نیند طاری ہوئی اور کیفیت طاری ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے، سر مبارک اٹھایا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ منظر پہلی بار دیکھا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر اللہ تعالیٰ نے ایسی صورت کا نزول فرمایا جو اس سے پہلے کبھی کسی نبی پر نازل نہیں ہوئی۔ یہ ایسی صورت ہے جس کے ذریعے اللہ نے مجھے خیر کثیر عطا کی ہے، جنت کی نہریں عطا فرمائی۔ کل قیامت کے دن میں اپنے غلاموں کو جسے اپنے کوثر کا جام پلاؤں گا، یہ وہ صورت ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل اس کی تلاوت فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب آپ نے سورہ مبارکہ کی تلاوت بالکل اسی طرح کرنی ہے، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے جائیں اور سورۃ مبارکہ کو بھی پڑھتے جائیں، کیونکہ اس کے اندر دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں موجود ہیں۔ اس سے دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی۔ سب سے بڑی چیز ہے تقدیر ہوتی ہے، تقدیر کے فیصلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، مقدر سنور جاتے ہیں۔ جمعے کے دن کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے آپ نے جمعہ والا یہ عمل لازمی کر لینا ہے۔ دیکھیے چند منٹ لگتے ہیں عمل کو کرتے ہوئے، اور چند منٹ بھی اگر آپ کے نہیں دے سکتے تو پھر اس عمل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ چلتے پھرتے بھی اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے پڑھ سکتے ہیں، ایک جگہ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، سب سے زیادہ اچھا ہے۔ گاڑی میں ہیں، سفر میں ہیں، باوضو ہو کر بیٹھیں اور اس عمل کو پڑھیں، یا اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے کہ باوضو پڑھیں، بس اتنی سی التجا ہے۔ پھر دیکھیں جب آپ یہ عمل مکمل کر لیں گے، اس عمل کو کرنے سے پہلے اللہ کی رضا کا تصور رکھیں۔ جب عمل مکمل ہو جائے پھر آپ اس بات کو اپنے ذہن میں اتار لیں کہ اب آپ نے اس عمل کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، اس تسبیح کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ بس اس تسبیح کا واسطہ پیش کرتے جائیں تو آپ کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول، آپ کی دعاؤں کی قبولیت شروع ہو جائے گی۔ تو اس لیے آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یہ سورہ مبارکہ پڑھنے کے بعد جو صورت آپ نے پڑھنی ہے، یہ 3 صورتیں ہیں آپ نے پڑھنی ہے اسی ترتیب کے ساتھ۔ اس کے بعد یہ تسبیح پڑھنی ہے، تو اب اس تسبیح کی طرف بھی بڑھنے لگی ہوں اور صورت مبارکہ بتانے لگی ہوں۔ اللہ والو، یہ صورت قرآن مجید کی بڑی باکمال صورت ہے، بلکہ یہ صورت تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اپنے صحابی کو بتائی تھی۔ ان صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گھر میں غربت نے ڈیرے لگا لیے، غربت میرے گھر سے نکل نہیں رہی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم قرآن مجید کی وہ صورت بھول گئے ہو جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے ہمسایوں کو بھی مالا مال کر دے گا۔ اللہ والو، وہ صورت مبارکہ کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ والو، یہ صورت مبارکہ تو اس صورت مبارکہ سے آپ کو تو برکتیں ملیں گی، آپ کو برکتیں ملنے کے ساتھ ساتھ اللہ آپ کے ہمسایوں کو بھی اس کی برکتیں نصیب فرمائے گا انشاءاللہ۔
اس لیے سورہ مبارکہ کو پڑھنے کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت فرماتا ہے جو اس کو پڑھتا ہے۔ 1/3 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب اس کو ملتا ہے جو اس کو ایک بار پڑھتا ہے۔ یہ سورت جنت میں جانے کا باعث بن جاتی ہے، شیطان کے وسوسوں سے بچاتی ہے۔ یہ ساری حدیث مبارکہ میں چیزیں ہیں۔ جنت میں اس کے لیے گھر تعمیر ہو جاتا ہے، 50 سال کے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جو بندہ اس سورۃ مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے، اس کی تلاوت کرنے والا دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں کو سمیٹ لیتا ہے۔ اللہ کے خزانے اس کو مل جاتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت اس کے ساتھ ساتھ گھر میں امن اور خوشحالی کا دورہ دور شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے اہم چیز تو اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ جس سے اللہ محبت کرنے لگ جائے، اللہ پھر اس کی کسی بات کو ٹالتا نہیں، اللہ اس کی ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے، اللہ اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ اللہ والو، یہ سورہ مبارکہ جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں، اس کو ایک بار پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو 100 شہیدوں جتنا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور شہید آپ کو پتہ ہے ہمیشہ زندہ ہوتا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سلامتی عطا فرمائے گا، ہمیشہ عروج عطا فرمائے گا، ہمیشہ کی عزتیں عطا فرمائے گا۔ تو اتنی فضیلتوں کے بعد بھی اگر کوئی شخص اس عمل کو نہیں کر سکا تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کی اپنی بد نصیبی ہے، کیونکہ جمعہ کے دن کے بارے میں حضرت سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ اللہ پاک کسی مسلمان کو جمعہ کے دن بخشش کیے بغیر نہیں چھوڑتا، یعنی ہر ایک کی بخشش فرماتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جمعہ کا دن اور رات 24 گھنٹے ہیں، کوئی گھنٹہ ایسا نہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے بندوں کو آزاد نہیں کرتا۔ اس لیے جہنم سے آزادی کا پروانہ چاہتے ہیں تو پھر اس سورہ مبارکہ کو آپ نے اس طرح پڑھنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 2 بار ہو گیا۔ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے آج جمعہ کے صدقے ہر نعمت سے سرفراز فرمائے گا انشاءاللہ۔ افسوس کہ ہم لوگ اس دن کی قدر نہیں کرتے، ہم اس کو باقی دنوں کی طرح گزارتے ہیں، حالانکہ یہ عید کا دن ہے۔ اور بعض نے لکھا ہے کہ عید کے دن سے بھی زیادہ اس دن کی فضیلت ہوتی ہے۔ اگر بندہ سمجھے تو اس دن کی برکتوں سے بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمیشہ کے لیے مالا مال ہو سکتا ہے۔ اللہ والوں، آپ نے سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے بعد آپ نے صرف اور صرف اسی ترتیب کے ساتھ جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اب آپ نے جو تسبیح پڑھنی ہے، یہ تسبیح جس کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول موجود ہے، اب آپ نے یہ صورتیں پڑھنے کے بعد پھر آخر میں 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے، چہرہ بھی آسمان کی طرف اٹھا کر، اپنے کمرے میں بیٹھے ہیں، باہر بیٹھے ہیں، جہاں بھی بیٹھے ہیں، چہرہ آپ نے آسمان کی طرف اٹھانا ہے۔ چہرہ اٹھا کر اب اللہ کی بارگاہ میں اس طرح سوال کرنا ہے کہ یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ اس تسبیح کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ 100 ٹائم آپ نے یہ پڑھنی ہے۔ یا ربنا کہہ کر آپ نے اپنی التجا کو رکھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ 1 منٹ کی تسبیح آپ کی تمام دعاؤں کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کروا دے گی انشاءاللہ۔ اللہ والو، اس کے ساتھ ہی ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہم سب کو خوش و آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔